जो टॉपिक है मेरा कि क्या जन्नत की गारंटी मिल सकती है। जी हां, आज मैंने आपको इंशाअल्लाह अहादीस के जरिए कुछ बताना है कि जन्नत की भी गारंटी मिल सकती है। एंड दिस इज नॉट अ बिग डील। वी हैव टू डू समथिंग जो हमने अपनी लाइफ में करना है और हम जन्नत इंशाअल्लाह गारंटीड हासिल कर सकते हैं। और जन्नत है क्या? मिसाल के तौर पे आपको जब तक रिवॉर्ड ही नहीं पता कि आप ये हासिल कर लेंगे, अगर यहां यूनिवर्सिटी से इस ग्रेड में पास कर लेंगे, तो आप पढ़ते ही ना, आपको नजर आ रहा होता है कि यार यहां पहुंचूंगा तो ये मिल जाएगा। मैं मुख्तसरन हदीसों के जरिए और कुरान पाक की आयात के जरिए पहले थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है वो है क्या, वो कितना बड़ा रिवॉर्ड है, क्या उससे बड़ा भी रब का कोई इनाम है? सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। कहते हुजूर, हमने नबी पाक से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और उसकी तामीर के मुताल्लिक बताइए। जन्नत है कैसी है, उसके मकान कैसे हैं, उसकी तामीर कैसी है? द समरी ऑफ हदीस, नबी पाक फरमाते हैं उसकी एक ईंट सोने की है तो एक ईंट चांदी की है, उसका गारा मुश्क का है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और उसकी मट्टी जाफरान की है। देयर इज नो, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो कैसी जन्नत है जिसका गारा भी मुश्क का है, जिसकी मट्टी जाफरान की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना तो किसी आंख ने देखा है, ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा है। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे अच्छा घर कौन सा है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको दुनिया का सबसे महंगा घर नजर आ जाएगा। यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल हाउस। मैं कहूंगा बताओ दुनिया की महंगी सवारी कौन सी है, आप जनाब किसी का प्राइवेट जेट निकाल के बता देंगे कि देखिए ये कितनी बड़ी सवारी, कितनी महंगी सवारी है। अच्छा, खुराक दुनिया की कौन सी सबसे अच्छी है, आप सर्च करके महंगे से महंगे खाने मेरे सामने रख देंगे कि जनाब इस 5 स्टार 7 स्टार होटल का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट है। बिकॉज वी हैव टू चांस टू सी दोस पिक्चर्स। हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जहन का ख्याल पहुंचा, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने वो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, तो फिर क्यों ना जन्नत की तैयारी की जाए, फिर क्यों ना जन्नत के लिए स्ट्रगल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हम यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो जाएंगे, बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी। क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारे ही कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सेलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है। अब सुनो, यहां दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, मगर जन्नतियों का लिबास क्या होगा? कुरान कहता है वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। सुनो, जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? हो सकता है दुनिया से कोई 70-80 साल की उम्र में जाए, कोई बचपन में चला जाए। हदीस पाक का मजमून है कि अहले जन्नत से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे। सुभान अल्लाह। अब जन्नतियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, लोएस्ट ग्रेड या कैटेगरी का जन्नती होगा, उसके साथ 10,000 खादिम खड़े होंगे।
سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی، وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے، آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو، آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے، بڑی رغبت سے کھائیں گے، اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا، اتنی لذت نہیں آئے گی۔ فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی، ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو مدہوش کرنے والی نہیں ہوگی۔ اے دنیا کی گندی شراب پینے والوں، اے دنیا کے حرام کھانے والوں، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والوں، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ جنت۔ اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں، گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے۔ اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے۔ If anybody give me guarantee for 2 things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو، آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا، اس کا کہنا آخر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی، اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا، ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے، جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین، میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں؟ رسول ود ان 15 سیکنڈز پتہ ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا.